अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद और आज हमारे मौजू होंगे वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस। और दूसरा हमारा मौजू सबसे अहम इसलिए होगा कि उस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है। नवीद अलाई साहब एक थिंक टैंक को हेड कर रहे हैं कि हुकूमत पॉलिसियाँ कैसे बनाती है, फीडबैक कैसे हुकूमत को जाता है, रिएक्शनरी कि उससे फिर रिविजिट किया जा सके या नए कोई मनसूबे बनाए जा सकें। जो भी पाकिस्तान में कोई इस किस्म की फार नफेर है, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ तल्लकात हैं, अकानमी है और अंदरूनी तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम है, और इस वक्त तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी है। उनमें बड़े बड़े जो पाकिस्तान के रिटायर भी और हाजिर सर्विस भी, उसमें ऐसे लोग जो ऐसे ऐसे इदारों में सर्विंग कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, वो फिर अपने अपने तजर्बों की वजह से ऐसी एक मरबूत किस्म की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाते हैं। ये भी हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या तरीक़ाकार है कि आम आदमी उसमें राय दे सकता है। और तो तीसरा हमारा मौजू होगा बलोचिस्तान में जो अनारकी आप इंसर्जेंसी कह सकते हैं, उसका हल क्या है। क्योंकि साबका वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ साहब जो कायद मुस्लिम लीग नून के हैं, उनसे मिले हैं, तो क्या वहाँ इस वक्त जो हुकूमत चल रही है वो रेलेवेंट है, क्या वो नाकाम है, क्या उसको इस किस्म का मैंडेट जो दिया जाता है तो वो उनसे बात कर नहीं सक रहे या वो इनसे बात नहीं करना चाहते जो इस वक्त मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। तो नवीद अलाई साहब का ब्यूरोक्रेट हैं, राय जी पुलिस भी रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी। और रुबाब सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये सीनियर एनालिस्ट हैं और इस वक्त एडवोकेट भी हैं। वेलकम टू द शो। फिर वापस पे आपका क्या पॉइंट है हुआ, क्योंकि रशिया बजाते खुद एक रूस टूटने के बाद भी बहुत बड़ा मुल्क है, उनके साथ भी हमारे ज़ाहिर है तल्लुकात तो हैं। पाकिस्तान के सारी दुनिया के साथ तल्लुकात की नोयत मुख्तलिफ, वो शुरू दिन से ही है, शुरू दिन से हमने एक रास्ता अपना लिया हुआ। वो मेरा ख्याल है कि शायद वो दुरुस्त फैसला भी था, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी है वो कंफर्टेबल जोन रिहाइश के लिए, पढ़ने के लिए, वो अल्टीमेटली नेचुरल वो अमेरिका की तरफ लोग रुख करते हैं। उसकी रीज़न लोग ये बताते हैं कि इस इलाके का कल्चर अलग है, वहाँ आदमी कोई फैमिली शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी इस तरह का कोई माहौल देखा नहीं जाता जहाँ हम यूरोप में कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे चाइना में बेहतरीन हमारा मुल्क है, दोस्त मुल्क है, चाइना में भी पाकिस्तानी फैमिलियाँ पढ़ने के लिए जा सकती हैं, लेकिन ये आप देखें कि फिर वो आ जाता है प्रायोरिटी। इस वक्त आप इस दौरे को कैसे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पर काम हो सकता है? मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे ख्याल में अगर स्ट्रैटेजिकली से देखा जाए तो हम अभी तक जिस वॉर में बैठे हुए थे, जिस पाकिस्तान हमेशा एक यानी कि इस तरह का उसको मुल्क पोर्ट्रे किया जा रहा है हर जगह पे कि वो जो है जस्ट स्नब्ड है, वो लेके खा रहा है, वो दूसरे मुल्कों में बैगर्स है, यानी कि एक उसकी पिक्चर ही जो है वो नेगेटिव थी। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और बहुत अच्छा है कि हम हमारे जो है वो 1.5 लाख जो है वो लोगों को, और स्किल्ड यानी कि दैट्स मीन के दे ऑब्जर्व के यहाँ पर स्किल्ड लोग हैं और हमारी भी अहमियत को पहचाना जा रहा है, हमारी जो है आवाम की अहमियत को भी पहचाना जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कंसेप्ट। और उसका सबसे फ़ायदा ये है कि रशिया ऑब्वियसली एक बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमें चाइना और अमेरिका के बारे में पता है। और मेरे ख्याल में दिस इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिकल स्टेप कि हम लोग चाइना और अमेरिका के बाद जो है एक तीसरी रियासत जो कि एक कंट्रोल रखती है पूरी दुनिया में, उसके साथ जो है अपने जो है ताल्लुकात जो है वो इसके थ्रू बढ़ा सकेंगे। और हमने यानी कि अगर हम पास्ट में देखें तो पॉलिटिकली भी कोशिश की थी, लेकिन वो एक नाकाम कोशिश रही और वो जस्ट एक बंदे तक ही रही और उसको ख़त्म हो गई। अब ये अच्छा है कि इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे लाया गया है, उनकी तरफ से एक जो है पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव वो एक आया है कि जवाब ये मैंने वही बात की, ये लीगल है, क्योंकि आप तो लीगल फैक्ट, वो तो कोई भी वजह हो, जब कोई किसी मुल्क का ताजर ऐसी हरकत करे, उसे पता हो कि इस मुल्क को फ़ायदा होना था, उल्टा हमने इस ट्रेड के या इस कानून का सहारा लेके नुकसान हमने मुल्क का कर रहे हैं, तो उसको वो जवाब पैदा करे कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उस पर एक्शन हो सकता है। नहीं, ज़ाहिर बात है आपका रेस्टोरेंट जो है वो बैक में नहीं जा सकता,
وہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قانون لگ گیا ہے لاگو ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ تو آلریڈی کی بات ہے نا، اور ویسے بھی یہ تو قانونی بات اس کو کہتے ہیں پالیٹکس. اس کو یہاں پہ قانون کی بات نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں پالیٹکس. نہیں مسئلہ ملک کا تاجر بھی ذمہ دار ہے اس ملک کی سابرٹی سے پہلے پھانپ لیا ایک چیز کو اور اس کو جو ہے آپ نے امپلیمنٹ کر دیا, اسے کہتے ہیں بزنس, اسے کہتے ہیں پالیٹکس. اور پھر اس کے ضمن میں یہ کام ہوا. اور دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ جی ان کا ڈالر جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے, تو دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ جو دوسری سپر پاور ہے اس کی جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں, تو انہوں نے اپنے آپ کو پروڈکٹ سے جو ہے وہ ان کا ڈالر سارا جو ہے وہ ریٹریو کر لیا. تو چائنا نے تو ڈالر اور سونا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو خود خریدا ہوا ہے بہت زیادہ. یا پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے, ظاہر ہم نے بریک جانا تو موضوع ہمارے پاس ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک کچھ بھی کر لے, اگر پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر از اے پاور, تو پھر سوچنا پڑتا ہے. یہ بات ایسے ہی ہے کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پالیسی ایسے ہی ریکمنڈیشن اتنی پاورفل ہیں اور ان میں جان ہے اور وہ ملک کے لیے بہتر ہے, حکومت کے لیے بھی فائدہ مند ہے, تو پھر کیسے ہوا پاکستان میں ہوتا رہا کہ یہ 423 بلین روپے کی گندم منگوا لی, پاکستان کا کسان رول رہا ہے. اور یہ ہے کہ اس وقت زراعت کا جو حال ہے آپ کے سامنے, 4,000 کی قیمت کی خرید اس سے 2-4 سال پہلے خریدنے کے بعد 2200 روپے, یہ کون سا یعنی ریکمنڈیشن جو حکومت نہیں مان رہی. اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ سولر سسٹم ہے, یہ ہے پبلک جو جس سے متاثر ہوتی ہے, تو یہ کون سا یعنی اس کے ریکمنڈیشن جو کیا یہ بھیجتے ہوں گے, بھیجتے ہیں تو پھر عمل درآمد کیوں نہیں, تب مسائل تو یہ ہیں. بالکل. دیکھیں تھنک ٹینک جو ہے وہ اگر اس کی ہم ایک بات کریں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ملک کے یا دنیا کے جتنے ایسے ذہن ہیں, ایسے برینز ہیں جو کہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انالیسس کر سکتے ہیں اور کہیں اسے لے کر آ سکتے ہیں, ایسا ہر جگہ پر ہوتا ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ پاکستان میں کچھ پرابلمس ڈفرینٹ ہیں. ابھی تک بہت ساری چیزوں میں انیشیل سٹیجز کے اوپر ہی اڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ نے کسان کا مسئلہ بتایا, تو گندم کا آج تک جو ہے وہ کسان کو جو بینیفٹ پہنچ رہا ہے وہ نہیں پہنچ سک رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک چیز جو لگتی ہے کہ برٹش نے اگر بر صغیر کو اتنے عرصے رول کیا تھا تو اس کے رول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ کام کیا تھا. ہماری گورنمنٹ کو ڈبل اینڈ پہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گراس روٹ لیول تک رہے اور وہاں سے انفارمیشن پک اپ کرے, تو اس کو نیکسٹ ٹائم جو وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ان ہوتی ہے یا وہ الیکشن کے لیے جاتی ہے, تو اس کا ایجنڈا جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ اور زیادہ واسٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ صرف وہ جو ایجنڈا ہے جس کے لیے جس مینیفیسٹو پہ وہ آئے ہیں اور اس کے اوپر ہی وہ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر وہ دوسری چیزوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے, عام عوام کو فائدہ پہنچائیں گے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں پر پبلک جو ہے دیٹ از ناٹ اے پبلک جو کہ ایک عام انسان ہے, یہاں پہ پبلک مینز از اے گورنمنٹ ایجنسیز. وہ گورنمنٹ ایجنسیز بیٹھ رہی ہیں, وہ فیصلے کر رہی ہیں جس میں بہت ریئر انٹیک ہے اس گراس روٹ لیول لوگوں کا, جو کہ ایک چھوٹی جس کو شاید ان کے لیے وہ کوئی ایشو نہ ہو, وہ آج بھی اس گندم کے دانے کے اوپر اسی طرح لڑ رہے ہیں اور اسی طرح مر رہے ہیں. یہ چیزیں آبویسلی جب تک اوپر نہیں پہنچیں گی, ان کا فیڈ بیک نہیں لیا جائے گا, بہت سارے حل بھی نکل سکتے ہیں اور بہت ساری الجھنیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی. وفا صاحب بات یہ ہے کہ نوید علیہ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایسا کمپیرزن کیا ہے جو ظاہر ان کا حق بھی ہے, لیکن مجھے تو اس طرح تھوڑا سا میری ریزرویشن کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے بچے بھی اور پنجاب کے بچے بھی, بلوچستان اتنا یعنی دور دراز 300 کلومیٹر دور, پانی کے مسئلے ہیں, سیکیورٹی آف لائف یہ ٹھیک ہے پاکستان پنجاب میں بھی ہے, سیکیورٹی آف لائف وہاں تو اور طریقے کی ہے. وہاں ایسے لوگ ہیں موجود, بلکہ مجھے نام یاد آ گیا, راز لونی, جو پتہ نہیں کہاں سے پہاڑوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرا کے پھر رہا ہے. یہاں دور جب آتا ہے تو یہ پرانے جوتے لے کے جاتا ہے. آج اس وقت اس نے چھوٹا سا کمرہ بنا رہی جس پر جھنڈا لہرا رہا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ تم بڑے خطرے میں ہو. چیزیں جو ہیں وہاں NFC وارڈ میں دیتے ہیں, بھاگ دیتا ہے, وہاں پہنچتی نہیں ہیں, بانٹ لیتے ہیں, کھا جاتے ہیں. بارڈروں کے اوپر جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, کتنی ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ بلوچستان کو پنجاب کے مسائل ہے, کیسے بتائیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بلوچستان کا مسئلہ جو ہے یعنی کہ صرف پاکستان میں ایسا کوئی صوبہ نہیں ہے جس میں ایسا مسائل ہوں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں دنیا کے اور ملکوں میں جہاں پہ اس طرح کے مسائل ہیں, لیکن اس کا حل ڈھونڈا گیا ہے.
ہم بیسکلی جو ہے بلوچستان اور پنجاب کہہ کے دو چیزوں کو بائفرکیٹ تو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر ڈفرینس ہیں، اس میں لینگویج ڈفرینس ہے، ان کا جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہم سب سے مختلف ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک نیچرل ریسورسز سے بھرا پڑا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں چاہتے کہ ان کی نیچرل ریسورسز جن پہ ان کے اباؤ اجداد اور سارے جو ہے ان کے انسیسٹرز جو ہیں وہ اس کے مالک تھے، اس کو کوئی اور نکال کے لے جائے اور اس کا جو ہے وہ کوئی اور حقدار بن جائے. تو میرے خیال میں یہاں پر سب سے یہ تو سرداروں کا مسئلہ ہوا نا، یہ عوام کا تو مسئلہ اس کی نہیں وجہ سے ایک یہ عوام ریولری کا تو بڑھ کوئی گئی. مسئلہ نہیں. نہیں، یہ ریولری بڑھ گئی، وہ آپ کی اوپر انسیسٹر سے نیچے پشتوں تک چل رہی ہے. ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے بلوچستان کو اس وجہ سے نیچرل ریسورسز کی وجہ سے ایک علیحدہ جو ہے وہ اینٹیٹی سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ باقی جو ہیں وہ اگر اس میں آئیں گے تو وہ گریبرز ہیں. اس سے بچنے کے لیے وہ جو آرم فورسز اپنی جو ہے وہ آرمڈ ہیں وہ اس لیے ہیں، وہ ان کی دیکھیں ان کے اندر اتنا ریونج، اتنا غصہ، اتنا سارا کچھ وہ کیسے صلاحیت کر گیا. وہ کیا ہم اب صرف یہ کہہ کے کہ انڈیا کی راہ ہے، افغانستان یہ ہے تو اس پر آگے بنائیں گے؟ اور کیا بے شک 5000 لوگ ہی ہوں، بے شک 5000 لوگ ہی ہوں، میری بات سنیں، اگر 5000 لوگ ہی ہوں، 7000 لوگ ہی ہوں، سپوز چنگاری چھوٹی بھی ہو. اقبال صاحب میں یہ نہیں کہہ رہی، دیکھیں پہلے سب سے پہلے آپ کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، پھر وہ دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اختلافات بڑھاتے ہیں. آپ اس کو میں انٹرنیشنل لیول پہ تو ڈسکس ہی نہیں کر رہی، میں اس کو صرف لوکل لیول پہ ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو ایڈریس کرنا چاہیے جو جس نیچرل ریسورس کا مالک ہے. سعودی عرب میں بھی یہ حل نکلا، یو اے میں بھی نکلا، اس کو وہ جو تھے تیل کے کنویں دے دیے گئے، اس کا مالک بنا دیا اور باقی ملک جو ہے اس کو وہ پروڈیوس کرتا تھا اور اس ملکیت میں جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ اس کو ملتا تھا. تو میرے خیال میں اس کا ایک سمپل سا حل ہے کہ جو جس جگہ کا مالک ہے، جس بھی ریسورس کا مالک ہے، اس کو رادر دن یہ کہنے کہ یہ پبلک کی پراپرٹی ہے، اس کو پراپرٹی آنر بنا بڑا دیں اچھا پوائنٹ ہے آپ اور کا. وہاں سے اس کو اس ایز اے آنرشپ اس کا حصہ اس کو جاتا رہے. ایک تو بزنس بڑھے گا پاکستان میں اور ساتھ ساتھ جو ہے ان چیزوں کا حل اور ڈفرینسز بھی ختم ہو جائیں گے. پھر اب لاسٹ کمنٹس ہیں اب میں کیونکہ اس آپ میں دیکھیں اقبال صاحب سے ایڈ تھوڑا سا کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ یہ کویشچن ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان کے پاس خود جو ہے وہ اسکلڈ لوگ نہیں ہیں، تو ہم جو دوسرے لوگوں کو لاتے ہیں اور یہاں پر وہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کو ٹریننگ دے دیں تو میرے خیال میں وہ جس طرح کے یعنی کہ اپنا کام اتنے عرصے سے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اسکل کی طرف بھی جو ہے نا وہ اس نقطے کو دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو خود سکلڈ کر دیں، پاکستان کے لوگوں کو اس فیلڈ میں زیادہ سکلڈ کریں تاکہ ہم اپنی ٹائم ختم ہو گیا. لیکن یہ بات درست ہے نوید علیہ صاحب، شکریہ، لیکن بات یہ درست ہے رباب کہ پاکستان میں یہ ڈرلنگ جب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے او جی ڈی سی ایل کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، اور یہ پیٹرولیم منسٹری میں نے کام کیا ہے. یہ بددیانتی ہے، نالاکی ہے، انکمپیٹنسی ہے کہ ہم یہ ریگ بھی نہیں کر سکتے اور ہم وہ بھی نہیں تلاش کر سکتے، اس کے لیے بھی مرہون محنت. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ غیر ملکی کمپنیاں جہاں سے تیل نکلنے کے امکانات ہوتے ہیں، کئی دفعہ پاکستان کے کئی وزیر پیٹرولیم کے ساتھ مل کے کنویں بند کر دی جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا وہ دیہڑی لگا لیتے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے. تو یہ ہے کہ اس پر تو خود ہی منسٹری آف پیٹرولیم اور او جی ڈی سی ایل کو خود سکلڈ ہونا پڑے گا. تو ناظرین یہ تھا آج ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.